अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है वो काम जो नमाज में जायज़ है लेकिन हम नाजायज़ समझते हैं। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। जो नमाज में करना जायज़ है लेकिन जिसको नहीं करते हैं लोग, या जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है वो सही बन गया, जो सही है वो गलत बन गया, ठीक, उसको समझते हैं। उनमें आज के दौर में कहूँगा सबसे पहले जो काम नमाज में, कि नमाज को सही करने के लिए जो भी अमाल होते हैं वो नमाज का हिस्सा है और उसमें कोई मसला नहीं। जिसमें सबसे पहले आज जो मसला होता है नमाज में, सबसे बड़ा खलल है मोबाइल बजना। हमारा बस आ गया हो, बच गया, पहले तो बंद करना चाहिए। अब बच गया तो क्या करेंगे आप मालूम आपको, आप उससे निकालेंगे और बंद करके फिर रख देंगे। ये बिल्कुल जायज़ अमल, चूँकि नमाज के दुरुस्तगी में, समझ रहे आप, निकालेंगे बंद करें। मैं इस हद तक कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा गया निकालते हैं, ठीक, और मैंने ख़ास तौर से जो है लोगों को देखा जो है गल्फ खलीजी ममालिक में नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते, सलाह रिसीव करके सलाह, मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करना भी और बंद करना दोनों, जो भी हो सकता है आपने किया। और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फ़ोन बंद कैसे होता है, निकाला और डाल दिया। ये किया जा सकता है। पूरी लोगों की नमाज ख़राब करने से अच्छा ये अमल है। हाँ, बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता। नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित है? कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, फिर छोड़ देना उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते, टोपी भी नहीं उठाना चाहिए फिर। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का और लोग बोलते भी नहीं। जैसा मोबाइल बच गया तो क्या मस्जिद का इमाम बोल नहीं सकता उठ कर कि देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए। तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना? नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बहरहाल बोलेंगे नमाज से पहले अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए। ये कहाँ इकामत के अंदर शामिल है? मोबाइल फ़ोन कर लीजिए, बंद कर लीजिए बोलने। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया लेकिन उसने बंद नहीं किया था। किसी का लेके आया घर में, कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई तुम्हारे पास, बीमार है तुम्हारे घर में, कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं बेचारे को, बच गया। तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है। तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज़ है। लुक़मा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज़ करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ये तमाम चीज़ें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना, जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये तो मामूली सा काम जो ज़रूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं। ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल गया, जब आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको नीचे, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींच रहे हैं, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान को। छींक का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोकना, इसलिए कि आपने हदीस से फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए। ठीक, ये करना। लेकिन खांसी आने पर, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं वो तो होंगी। छींक आने पर आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। नमाज में एक मरतबा एक साहबी ने छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं किया और कहा नमाज अल्लाह का जिक्र है, तुम अल्लाह से मशगूल होते हो तो ये ना कहो, क्योंकि वैसे ही तुम जिक्र कर रहे हो ना, फिर सुभान अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं थी नमाज की हालत, तो वो नहीं करेंगे। हमारे पास होता है कि नमाज की हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको कैसे तो भी रोकता हो नमाज के थर काँपते हुए, क्योंकि छींक मुश्किल होती है। और जमाई जो नहीं लेना है वो नमाजों में चालू है, कंटिन्यू नमाजों में जमाई। जो लेना है उसको रोकता है, जो नहीं करना है वो शुरू है नमाज में। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए कि आपने फरमाया जब एक मोमिन करता है तो शैतान उस पर सुस्ती तारी करता है, उम्मत को सुस्त, लिहाजा फरमाया जमाई ना लिया करो, और आ जाए तो मुंह पकड़ कर रोको, उसको मत नहीं लेना चाहिए उसको। तो छींक है, खांसी है, फितरी जो है, खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आ गई एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप। वो ऐसी चीज़ नहीं, से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, याद रखिए।
لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری ہے. اسی طرح مجبوراً کھجلی اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا. ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا. آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلیں گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہیں گا مقتدی اگر دو ہے تو، الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جا کے سو بھی، مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ سمجھے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے، بچے تھے، رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا، امام تھے آپ، تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے، جو بھون شروع ہوتا اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا، تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں، ہے نا. تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں، چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے، تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا، کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں، یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر، غلاظت کر کے چلے گی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی غلاظت، سرک جائے، یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز ہے. مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا، جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ دو ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے، تو صف دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا. اب ٹھیک، وہ کیا کریں گے معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا، مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک گیا. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف میں، اور مقتدی بازو، جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہوں. بس یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں، صف بندی کے ادب میں نہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا. ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوں گی، کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا، اسی دن پھر تعارف ہوا. فجر میں گیا تو دو آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر دو کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے دو اور بھی ساتھی تھے، بولے ہمارا نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا خود بخود، وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو، جیسی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے پیچھے، ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو دھکا دیتے رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے، کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ.
تو مولا میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح امام خرد بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے, ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا نا دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی ہیں اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا, ایسا صف پورا توڑتے سب کا, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے نماز مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ کو. چلا گیا, اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا, ٹوٹ گئی رے, ٹوٹ گئی نماز اپنی بس. اب دوسرے 2 نہیں توڑ رہے, توڑو. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے. مولانا مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے صف بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. مولانا اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اور سڑک پہ نماز پڑھ کے لوگ نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے صف بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جبھی بچ جاتا, صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تم, چونکہ غلطی ان کی تھی, اور توڑا بھی دیا اس نے. تو 2 ہوتے ہیں, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو. اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے. اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے, مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے, سجدہ گاہ کے اندر سے, تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے, کر سکتے ہیں آپ, کہ روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے, نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے, آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا, باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا, میں بھول گیا, لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں, 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم, سمجھے, 40 تک رکے رہوں گے. راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولے, 40 مطلب نہیں جانا چاہیے, اور یہ جائز ہے روکنا. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا, آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا, روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا. اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے نے. اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا, وہ رو رہا تھا. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں روکو, نہ رکے تو لڑو, اس لیے میں نے اس کو مارا. بچوں کو ویسے نہیں مارنا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا, اس لیے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے, تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نہیں کیا, سمجھ رہے ہیں. بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا, لیکن وہ کیا بچوں کو کہتا نا کچھ چلو نمازوں کے سامنے بھاگیں گے, ایک آدھ آدمی کو نصیحت کرنا ہی پڑیں گے, تو شاید وہ روز کرتا ہوں گا نا. عمومی اعتبار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا, نماز کو یاد رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز میں. یہ بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے, بڑوں سے مراد بالغ کے لیے. بالغ انسان 10 سال کے بعد ہو جاتا, 10 سال کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین اور امامہ آپ کی جو نواسی تھی, یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نماز سے آ کے سر پہ بیٹھ گئے، آپ کے کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پہ بیٹھا، لیکن اتنی دیر سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہ صحابی کہتے کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے۔ رسول نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے۔ پھر اس سے کیا پتہ چلا؟ بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لے، ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی۔ اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لو، بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا آپ فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے، گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا، پھر آپ نے دونوں سجدے کیے۔ جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جائز حرکت تھی۔ یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر، وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر، کچھ بھی کرتے ہیں بچے، تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ اکبر، بچہ گود میں آپ کی۔ بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے نا، سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی۔ اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے، حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو۔ جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں؟ نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اس کو۔ اب ہے میرے پاس جواز اس کا، خاموخواہ نہیں۔ حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت ہے، سمپل۔ وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے، نماز میں سامنے جاتے تھے، حسن ان کو لے کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو، یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے، جائز حرکت ہے۔ ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا، نماز نہیں چھوٹیں گی، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک۔ اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ، انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھیے۔ نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے، پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا ہے، رینگنا شروع کر دیا ہے، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے، سنت سے ثابت ہے یہ چیز۔ آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا۔ اسلام بہت آسان ہے، یاد رکھیے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے، بچہ آپ کہیں بھی چل جا رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی۔ ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی، بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے گزرنے والوں کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو، حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، چونکہ یہ خطرناک ہے۔ آپ نماز میں کھڑے، آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، کہاں چلے گیا، بچوں کی جان کا ڈر، یہ ڈر، فوراً مار دو۔ آپ نے کہا
نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں. جیسے آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے, لیکن سانپ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی, بچھو ہلو چلتا ہے, تو ظاہر سی بات آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. آپ نماز توڑ دیجئے, اس کو ختم کیجئے, آ کر اپنی نماز کنٹینیو کریں. ٹھیک, آپ سمجھیں ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا, آپ نے کہا اللہ بچھو پر عقرب اس پہ لعنت کرے, یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے, اور آپ نے اس کو مار دیا. ٹھیک, اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے, ختم کر دے, مار دے اس کو, اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے, کچھ آ جائے, کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے. سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی زہریلی مکڑی آ جائے, ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے لیے, تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا. ٹھیک, تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتھیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مسجد میں سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے, سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے, وہ تھیں جو منع ہیں اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہیں. تو آج 3 باتیں ہم نے دیکھی, وہ اعمال حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں, جائز نہیں ہے, وہ عمل جو باطل کرتے ہیں, اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہیں. اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.